अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की है उस सदारती रेफरेंस की जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा जा रहा है कि जो सेनेट है, जो ईवान बाला है, उसके जो सेनेटर्स मुंतखब होते हैं चारों सूबाई असम्बलियों के वोटों से, तो क्या वो चारों सूबाई असम्बलियों के जो मुंतखब अरकान वोट डालते हैं, क्या वो खुफिया होनी चाहिए या वो तमाम के तमाम बैलेट पेपर जो है वो पब्लिकली दिखा के अपनी पार्टी के हदायत के मुताबिक वोट देने का हक़ होना चाहिए। 1973 का आइन जब से बना है तो उस वक्त से आज तक तो सेनेट के जो इंतखाबात जो सूबाई असम्बली के अरकान वोट डालते रहे हैं अपने अपने सूबे के सेनेटर्स को मुंतखब करने के लिए, वो खुफिया होते थे। उसमें शिकायत ये आना शुरू हो गई कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और जो अरकान सूबाई असम्बली हैं, जो कौमी असम्बली हैं, वो पैसे लेके करोड़ों रुपए लेके मुबैना तौर पे अपना वोट बेचते थे और खुफिया तौर पे उन अरकान को, उन उम्मीदवारों को सेनेट के वोट देते थे कि जिन उम्मीदवारों से उन्होंने मुबैना तौर पे करोड़ों रुपए लिए होते थे। इसको हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। और कहा जाता था कि अरकान सूबाई असम्बली बिक जाते हैं और जितनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं वो अपनी जमातों के जो ऐलान करदा हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार होते थे उनको वोट नहीं देते थे। जो सेनेट का वोट होता है वो एक उम्मीदवार के लिए एक वोट नहीं होता। सेनेट के वोट में आपके पास तरजीहात होती हैं कि आपके इन तमाम उम्मीदवारों में पहली तरजीह क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है। और जितने सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होते हैं सेनेट के, उतने ही वोट आप डाल सकते हैं, मगर जो सबसे ऊपर तरजीह का वोट होता है उसको यकीनी तौर पर फ़ायदा होता है। मसलन एक असम्बली के अगर 14 सेनेटर हैं तो वो 14 वोट आप दे सकते हैं, मगर उन 14 वोटों में जो टॉप पे आपका नाम होगा और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे होगा, उसके मुताबिक गिनती करके फिर वो जो सेनेटर हैं जिनकी सबसे ज़्यादा जिनको वोट मिले होंगे तो वो मुंतखब हो जाते हैं। तो इसको भी अब वो मंजरेआम पे जब लाने की बात होगी तो यकीनी तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट ये मशवरा देती है कि जी हाँ इसको बैलेट को दिखा के किया जाए, तो फिर उसके बाद तो ये तसव्वुर किया जा रहा है कि पार्टी बाकायदा तौर पे एक फ़हरिस्त जारी करेगी कि इन 14 या 11 या 16 जितने भी सूबे के मेंबर हैं वो सूबाई असम्बली के अरकान जो हैं इस लिस्ट के मुताबिक इन उम्मीदवारों को वोट देंगे। यानी कि जो उम्मीदवारों के हवाले से खुफिया मुज़ाकरात या भाव ताव मुबैना तौर पे इनफरादी अरकान सूबाई असम्बली करते थे, अब वो पार्टी लेवल पे वो तय होगा कि वो पार्टी जो है किन किन उम्मीदवारों को वोट देगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पार्टी के उम्मीदवार कम होते हैं और वोटों की ऑप्शन ज़्यादा होती है, तो फिर उसमें दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को भी पार्टी लेवल पे फिर सजेस्ट किया जाएगा अगर ये बैलेट पेपर ओपन हो गया। तो अब ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट बैठ के कर रही है। कतई नज़र इसके कि हमारा जो वज़ीर आज़म मुंतखब होता है या वज़ीर आला मुंतखब होता है, जो हमारी पार्लियामेंट खुफिया वोट से मुंतखब होती है, उसकी असल में क्या औकात होती है या क्या अख्तियारात होते हैं, हमारा ये अलमिया है तारीख़ी कि वोट चाहे खुफिया है चाहे ओपन है, जो मुंतखब होने वाला वज़ीर आज़म है और जो मुंतखब होने वाला वज़ीर आला है उनकी चंद शक्लें हमारे अभी भी सामने हैं। पहले हम देखते रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी या राजा परवेज़ अशरफ या उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब होते थे, फिर शाहिद खान आए, ये सारे वज़राए आज़म जो वोट लेके आते थे, खुफिया वोट अवाम की लेके आते थे, तो उनके साथ जो होता रहा वो हम सब के सामने है। मगर अब सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो एक मसला बनाया जा रहा है मौजूदा हुक्मरान जमात PTI की तरफ से, तो इसके पीछे भी बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो ये कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात है वो सेनेट में कुछ ऐसे टेक्नोक्रेट लोगों को, गैर सियासी लोगों को लाना चाहती है जिनको सियासतदान लोग पसंद नहीं करते। आप देखते होंगे बहुत से ऐसे सियासी यतीम जो हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, आजकल भी TV पे बैठ के सियासतदानों को सियासी अशराफिया का नाम लेके जमहूरियत को, पार्लियामेंट का मजाक उड़ाते रहते हैं। अब ऐसे लोगों को वो अरकान सूबाई असम्बली क्यों वोट देंगे जो आवाम से वोट लेकर आते हैं और जो अपनी ताकत से इलेक्ट होकर आते हैं, तो वो अपनी वोट एक ऐसे सियासी यतीमों को क्यों देंगे। तो तहरीक इंसाफ को ये खदशा है कि उनके ऐसे बहुत से सियासी यतीम हैं जिनको बराह रास्त तो वोट नहीं पड़ सकते, मगर वो अपनी पार्टी को मजबूर करेंगे कि सरेआम दिखा के बैलेट उन लोगों को वोट दिया जाए। खुफिया वोट में ये खदशा था तहरीक इंसाफ को, जो मुल्क के मुआशी हालात चल रहे हैं, जो आवाम का वोट लेके सूबाई असम्बली का अरकान आए हैं, वो शायद ऐसे टेक्नोक्रेट और सियासी यतीमों को वोट नहीं देंगे। तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये वोट को ओपन करें ताकि कम से कम जो हमारे अरकान हैं वो किसी डर, दबाव या किसी भी लालच की वजह से हमारे नामज़द उम्मीदवारों को वोट देने से इनकार ना करें और कहीं और वोट ना दे दें। एक तो ये उसकी वजह हो। दूसरा ये कि सियासतदानों को
اور سیاسی نظام کو ویسے بھی ایک مخصوص پروپیگنڈا کے ذریعے آج کل کے دور میں حکمران جماعت کی طرف سے بھی ذلیل کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے جو بیانیہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، بدعنوان ہیں، اور یہ جو سیاسی نظام ہے یہ ناکام ہے۔ تو ووٹ کی اہمیت اپنی جگہ، اور جو ووٹ کے نتیجے میں الیکٹ ہونے والے وزیر اعظم و وزیر اعلیٰ ہیں ان کی اوقات ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہے، چاہے وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، چاہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ اور اصل طاقت اس ملک میں جو ہے وہ کون ہے، جو کہ خفیہ یا اوپن ووٹ سے تو کبھی آتی نہیں ہے۔ وہ تو طاقت جب استعمال ہوتی ہے تو آپ کی خفیہ ووٹ بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور اوپن بیلٹ بھی دھری کا دھرا رہ جاتا ہے۔ مگر اس تمام سیاسی حقائق اور زمینی حقائق کے باوجود سپریم کورٹ کے 5 معزز جج بیٹھ کے اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ اس اوپن ووٹ ہو یا خفیہ ووٹ ہو، اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا آئین میں ترمیم کے ذریعے ہونا چاہیے، یا پھر حکومت جو ہے وہ سادہ اکثریت کا جو قانون ہوتا ہے، جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی یہ ترمیم کر کے سینٹ کے جو ووٹ ہیں ان کو وہ جو ہے وہ خفیہ یا پبلک قرار دے سکتی ہے۔ یہ فیصلہ اب جو ہے وہ ہماری سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کرنے جا رہی ہے اس میں مختلف جو ہیں تھیوریز سامنے آ رہی ہیں۔ اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید جو ہیں ان کا شاید یہ پرانا کوئی ماضی کا ایک پیشن تھا کہ یہ اوپن ووٹ ہونا چاہیے، اور اس لیے لوکل باڈیز کے الیکشن میں وہ سندھ ہائی کورٹ کے سامنے کئی پیش ہوئے تھے کہ یہ ووٹ اوپن ہونا چاہیے، اور سندھ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جناب اس کو آپ جو ہے یہ لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہیں وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں۔ اس کے خلاف اپیل میں وہ آئے تھے بطور وکیل جو اٹارنی جنرل ہیں ابھی، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اوپن بیلٹ ہو سکتا ہے اور یہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتے، مگر اس کا بھی کوئی تفصیلی وجوہات نہیں دی تھی۔ تو وہ چیز بیرسٹر خالد جاوید موجودہ اٹارنی جنرل کے ذہن میں تھی، اور اپنے انہی فیصلوں کی بنیاد پہ موجودہ حکومت کو بھی بیرسٹر خالد جاوید نے یہ مشورہ دیا کہ جناب یہ ہو سکتا ہے، اور اب کی بار اگر حکومت یہ مشورہ سپریم کورٹ سے مانگ لے، کیونکہ آئین کے تحت کوئی بھی حکومت سپریم کورٹ سے کسی بھی قانونی نقطے پہ سوال کر سکتی ہے، ان سے مشورہ مانگ سکتی ہے کہ آیا سینٹ کا الیکشن کا جو ووٹ ہے وہ سادہ اکثریت قانون سازی، اس کے دوسرا نام صدارتی آرڈیننس بھی ہے جو 3-4 مہینے کے لیے ہوتا ہے، اس کے ذریعے یہ سسٹم تبدیل کر دے ووٹ ڈالنے کا، یا پھر آئین میں ترمیم جس کے لیے 2/3 اکثریت پارلیمنٹ کی چاہیے، جو کہ یقینی طور پہ تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے، یا اس کے ذریعے ہو۔ تو اب سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ تو آج اٹارنی جنرل نے بہت سے دلائل دیے، اور خاص کر انہوں نے کہا کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہے اس کو آئین کے اندر کہیں نہیں یہ لکھا کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آئین کے تحت ہوتا ہے، اور یہ تو اس کے لیے تو قانون کے ذریعے ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی سپریم کورٹ سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ کہ سپریم کورٹ کہے گی تو ہم آرڈیننس کے ذریعے بھی لا سکتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت کے قانون سے بھی اس طریقہ کار کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل سے جسٹس یحییٰ افریدی نے پھر ایک سوال کیا کہ یہ ایک بظاہر ایک سیاسی ایشو ہے اور یہ اخلاقیات کا معاملہ ہے، اور اس کو ایک قانونی سوال بنا کے سپریم کورٹ کو بیچ میں لایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کیوں رائے دے؟ یہ معاملہ تو پارلیمنٹ کو، خود سیاستدانوں کو سیاسی سطح پہ طے کرنا چاہیے۔ یہ ایک اچھا سوال تھا، مگر پھر اٹارنی جنرل نے بڑے پرجوش انداز سے سپریم کورٹ کو ان کے ماضی کے فیصلے یاد دلائے، اور کہا کہ آپ ماضی میں بھی بہت سے ایسے سوالات پہ اپنی رائے دیتے رہے ہیں، سیاستدانوں کی نااہلی کے حوالے سے، ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، اور پھر دوسرے معاملات میں اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے اپنی رائے کا کھل کے اظہار کرتی رہی ہے۔ تو ویسے تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کو بھی ہم سیاسی معاملات کہہ سکتے ہیں، تو اس میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں سیاسی ہیں تو یہ بھی آپ اپنی رائے میں اس کو لکھ دیں، مگر اس پہ رائے دینا بہت ضروری ہے اور سپریم کورٹ کو رائے دینی ہوگی۔ تو جس کے بعد ابھی چیف جسٹس گلزار احمد نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ کیونکہ اٹارنی جنرل اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ اپنی پارٹی کے فیصلوں کے پابند ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے، جو انہوں نے ایک لمبی فہرست کے مطابق ووٹنگ اپنی کرنی ہوتی ہے امیدواروں کی، تو خفیہ بیلٹ میں کبھی کبھی وہ پارٹی کے فیصلوں کی خلاف ورزی بھی کر دیتے ہیں، وہ بددیانتی ہوتی ہے، تو جب وہ ان کو بیلٹ دکھا کے ڈالنا ہوگا تو کوئی بھی اپنی پارٹی کے فیصلوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو چیف جسٹس اعجاز الاحسن نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ وہ فری ووٹ نہیں ہوتا جو ہے جو کہ اراکین صوبائی اسمبلی سینیٹر کے لیے دیتے ہیں، کیا وہ فری ووٹ نہیں ہوتا؟ کیونکہ اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ جو قومی اسمبلی کے لیے عام لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ فری ووٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے کہ وہ آزادانہ اپنی رائے کا کسی دباؤ میں آئے بغیر کیا جائے۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا تو کیا سینٹ کے
سینیٹر کے انتخاب کے لیے ووٹ کو فری نہیں ہونا چاہیے، خفیہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اراکین صوبائی اسمبلی کسی دباؤ میں آئے بغیر ہی ووٹ ڈالیں۔ تو اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ یہ فری ووٹ نہیں ہے، یہ پارٹی کے فیصلے کے مطابق اراکین صوبائی اسمبلی کو ووٹ دینا ہوتا ہے، کیونکہ اراکین صوبائی اسمبلی پارٹی کے ٹکٹ پہ، پارٹی کے منشور پہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اور ان کو جو ووٹ دیے ہوتے ہیں عوام نے، وہ پارٹی کی وجہ سے ان کو ووٹ ملے ہوتے ہیں، ان کے پارٹی کے نظریات و منشور کی وجہ سے ملے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک ٹرسٹی ہوتے ہیں، وہ ایک امانت ہوتی ہے عوام کی وہ ووٹ، ایک امانت جو ہے وہ عوام کی ووٹ ہوتی ہے، اور دوسری امانت ان کے پاس پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے جس کے وہ امانت دار ہوتے ہیں، جس پہ چیف جسٹس گلزار نے کہا کہ یہ امانت اور یہ ٹرسٹی کا ذکر تو آئین میں تو کہیں بھی نہیں ہے، وہ کیوں نہیں اپنی مرضی سے ووٹ دے سکتے۔ تو جس پہ اٹارنی جنرل نے پھر ایک طویل دلائل دیے اور کہا کہ پارٹی جو ہے وہ ایک بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ پارٹی ہی جو ہے اپنے منشور کے ساتھ عوام کے سامنے جاتی ہے، اور اس پارٹی کے منشور اور پارٹی کو ہی لوگ ووٹ دیتے ہیں، اس لیے وہ ٹرسٹی ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف نہیں جا سکتے۔ بہرحال یہ تو دلائل تھے۔ کچھ نئے سوال یہ آ رہے ہیں کہ آخر اگر سینٹ کا ووٹ اوپن ہو بھی جاتا ہے، لیٹس سے کہ پارٹی ایک فہرست جاری کرے کہ یہ فہرست ہے جس کے مطابق جو ہے آپ اراکین صوبائی اسمبلی ووٹ دیں گے، تو اگر وہ سامنے آ جاتی ہے تو پارٹی کہتی ہے پہلے نمبر پہ اس کو ووٹ ملے گا، دوسرے پہ اس کو، تیسرے پہ اس کو، تو وہ جو رکن صوبائی اسمبلی ہے وہ پہلے 2-3 کینڈیڈیٹ تو پارٹی کے مطابق وہ ووٹ ڈال دیتا ہے، لیکن اگر آئندہ اگلے چوتھے پانچواں ووٹ جو اپنا ہے وہ کسی اور کو دیتا ہے تو پھر اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ کیا پارٹی اس کو نااہل قرار دے سکے گی؟ تو اٹارنی جنرل کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر وہ پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے کوئی بھی رکن صوبائی اسمبلی سینٹ کے الیکشن میں، تو بھی اس کو نااہل نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ جو آئین کی شک ہے پارٹی کے برخلاف یا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، جس پہ وہ نااہلی کا ووٹ پڑتا ہے، اس میں وہ سینٹ کے انتخابات شامل نہیں ہیں، کہ سینٹ کے انتخابات، اور اسی لیے شاید اس کو خفیہ بھی رکھا گیا تھا۔ تو اس لیے وہ اس پہ صرف اخلاقی دباؤ ہوگا کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائے گا جب اسے بیلٹ دکھانا پڑے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا، وہ ایک قسم کا غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ ٹکٹ ایک پارٹی کا لیا، ووٹ پارٹی کی وجہ سے لیے، اور پھر سینٹ کے لیے اپنا ووٹ جو ہے کسی اور پارٹی کو دے دیا۔ تو پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے، بہت سے تجزیہ کار بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا کرپشن صرف اس طریقے سے روکی جا سکتی ہے کہ تمام اراکین صوبائی اسمبلی کو مجبور کر دیا جائے اور قومی اسمبلی کو کہ وہ اپنا ووٹ بیلٹ دکھا کے ووٹ ڈالیں؟ تو کیا وہ بیلٹ دکھا کے بھی جو ووٹ ڈال رہے ہوں گے، تو جس نے کرپشن کرنی ہوگی، جس نے کوئی 8-10 کروڑ روپیہ لینا ہوگا، تو کیا وہ دکھا کے، وہ پیسے لے کے، وہ دکھا کے نہیں کہے گا کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق کروں گا؟ اصل چیز تو ہے پیسے لینے کو ثابت کرنا، چاہے وہ پارٹی کے فیصلے کے مطابق ہے یا پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں، اس نے پیسے دونوں صورتوں میں وہ امکان ہے کہ وہ لے سکتا ہے۔ پارٹی کے امیدوار سے بھی، پارٹی کو بھی بلیک میل کر کے لے سکتا ہے اور کہے گا میں نے پارٹی کے فیصلے کے مطابق ووٹ دیا، اور جو برخلاف امیدوار ہے اس سے بھی پیسے لے کے اس کو بھی ووٹ دے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں نے ووٹ جو ہے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق دیا، میں نے کوئی پیسے نہیں لیے۔ الٹیمیٹلی ثابت تو یہی کرنا ہوگا کہ اس سینیٹر، اس رکن صوبائی اسمبلی نے پیسے لیے یا نہیں، آگے وہ ووٹ خفیہ ڈالتا ہے یا جیسے بھی۔ تو اگر وہ ثابت نہیں ہوتا تو صرف بیلٹ پیپر دکھا کے ووٹ ڈالنے سے تو اس کی کرپشن ثابت نہیں ہوگی، اور نہ ہی آپ اس کو اسمبلی سے نکال سکیں گے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ سوچنا، یہ سمجھنا کہ اگر وہ بیلٹ کو اوپن کر دیا جائے تو کوئی سینیٹر پیسے لیے بغیر ووٹ ڈالے گا، یہ بھی ایک غلط ہے، کیونکہ جنہوں نے کرپشن کرنی ہے، جنہوں نے بددیانتی دکھانی ہے، جنہوں نے بے شرمی کرنی ہے، تو وہ تو خفیہ میں بھی بے شرمی کریں گے، اور اگر انہیں پیسے لے کے سر عام بھی بے شرمی کرنی پڑی تو وہ بھی کریں گے۔ شرم اگر اس ادھر نہیں ہے تو دکھا کے بھی وہ بے شرمی کریں گے۔ مگر ایک بات ہے کہ سینٹ جو ہے وہ چاروں فیڈریشن کا ایک ہاؤس ہے، جس میں ایک تاثر، یہ ایک سمبل ہے، ایک علامتی ایک ادارہ ہے کہ جو چاروں صوبوں کی، جس میں برابر کی نمائندگی ہے۔ اس لیے برابر کی نمائندگی ہے کہ وہ وفاق کو اکٹھا رکھنے کے لیے، برابر کی ایک تاثر دینے کے لیے کہ چاروں صوبوں برابری کے اصول پہ یہاں پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے، وہ بنایا گیا ہے۔ تو اس کے اندر اگر سر عام جب بیلٹ پیپر دکھا کے ووٹنگ ہوگی تو سینٹ کے اندر جن ٹیکنوکریٹس نے آنا ہے، جن پڑھے لکھے لوگوں نے آنا ہے، جو کہ سینٹ میں انتخابات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹس کو، ایکسپرٹس کو لایا جائے، میں نے اس کی طرح نہیں ہے، اصول یہ ہے، حالانکہ تعلیمی قابلیت پھر بھی نہیں رکھی گئی، تو پھر ان کا آپس میں تعلقات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی بالکل مچھلی منڈی، دونوں ہاؤسز مچھلی بن جائیں گے۔ اور اگر سینٹ میں بھی نیشنل اسمبلی والا جھگڑے اور نیشنل اسمبلی والی بدتمیزیاں شروع ہو گئیں تو پھر
تو وفاق کی جو علامت ہے اگر اس کے اندر یہ حرکتیں شروع ہوگی تو پھر اس کا نقصان وفاق کو ہوگا، صوبوں کے درمیان جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، تلخیاں پیدا ہوں گی، اور یہ معاملہ جو ہے صوبائیت کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اس لیے سینٹ کے اندر جو بھی خفیہ ووٹنگ تھی تو اس کو خفیہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ تھوڑا سا شرم پردہ یا رکھ رکھاؤ کے لیے کہ اگر خلاف ووٹ دیا بھی ہے تو پھر اگلے دن کم از کم ایک دوسرے کا لحاظ اسی طرح رہنا چاہیے۔ یہ ایک قسم کا شرم پردے والی بات تھی، مگر پھر شرم پردے والی بات جو ہے اگر وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر خفیہ ووٹنگ میں بندہ بک رہا ہے تو اوپنلی بھی بکے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ ناکام ہیں، وہ کمزور ہیں، ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ کمزور ہے، ہمارے چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور جو ہمارے لوگ ہیں اگر وہ کمزور ہیں، لوگوں کے پیسے لینے کے ثبوت نہیں اکٹھے کر سکتے یا ان کی انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کمزوری کو پردہ ڈالنے کے لیے یا اس کمزوری کو چھپانے کے لیے آپ لوگوں جو سینٹ لیول کے لوگ ہیں، جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، ان کی پولیسنگ شروع کر دیں، ان کو اخلاقیات کی بنیاد پہ ان کو جو ہے آپ سزائیں سنانے شروع کر دیں کہ تم نے پیسے لیے ہیں یا نہیں ہیں، یا پھر ان کے ووٹ اوپن کروانے کی بات کریں۔ اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، اس سے کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ اور جو کچھ اب سپریم کورٹ یہاں کر رہی ہے، ایک چیز سپریم کورٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس ملک میں آئین کی بالادستی کو اس ملک کے ادارے تسلیم نہیں کرتے، اس ملک میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں وہ خفیہ ووٹنگ سے آئیں یا ہاتھ دکھا کے آئیں یا ہاتھ اٹھا کے آئیں یا ہاتھ اٹھا کے آئیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔